अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवलॉग बाय हमज़ा। आज हम बात करेंगे यूके के हवाले से। जो लोग यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं या विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आज मैं उनको टिप्स दूंगा कि वो किस तरह यूके का विज़िट वीज़ा ले सकते हैं। मैंने अपने काफ़ी क्लाइंट्स के अप्रूव करवाए हैं विज़िट वीज़ास। और इसके अलावा यूके की तरफ से एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जो कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स हैं वो उनको अब वो आने वाले टाइम में अलाउ करेंगे कि कुछ लिमिट्स में रहते हुए वो वहाँ पे काम भी कर सकेंगे और अपना यूके का जो विज़िट वीज़ा होगा उसको यूज़ कर सकेंगे। इसकी अभी कोई इतनी ख़ास डिटेल नहीं आई है, अभी वो बनाएंगे इसमें पूरा सिनेरियो कि आप कौन जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में काम कर सकते हैं। प्री अप्रूवल के साथ आप काम कर सकेंगे वहाँ पे। तो खैर हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा के हवाले से कि पाकिस्तान से आप कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो आपको लगाने चाहिए विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में से कौन से ऐसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए और उनको आपने कैसे बनाना है। स्पेशली बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे हम कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। इसके अलावा कवर लेटर है और इसके अलावा कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे कि जो कि आपकी अपने मुल्क के साथ टाइज शो करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी कम से कम 6 मंथ वैलिडिटी हो। इसके अलावा जो होता है एफआरसी या एमआरसी, जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, तो ये आपने साथ लगाना होता है। इससे ये होता है कि आपके टाइज शो होती हैं कि आपकी यहाँ पे फैमिली है, आपकी वाइफ बच्चे हैं, तो आप जो हैं वहाँ जाएंगे यूके में एज अ विज़िटर और वापस आएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपने साथ लगाना होता है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। आप बैंक स्टेटमेंट आप मिनिमम 3 मंथ्स की लगा सकते हैं, मैक्सिमम 6 मंथ्स की लगा सकते हैं। आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, उसको आपने कैसे बनाना है बैंक स्टेटमेंट को। ठीक है। उसके बाद आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। समझ लें कि आप का वीज़ा हासिल करने में जो चीज़ें आपको मदद करती हैं वो एक कवर लेटर होता है, एक बैंक स्टेटमेंट होती है, और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट साथ अटैच होते हैं वो तो साथ सपोर्ट करते ही हैं। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं यूके के वीज़े के लिए, बैंक स्टेटमेंट और कवर लेटर, जो कि आपको वीज़ा लेने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। ठीक है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट सामने लगाना होता है वो, अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाएंगे, एनओसी लगाएंगे, सैलरी स्लिप्स लगाएंगे, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपना एनटीएन जो होता है सर्टिफिकेट वो लगाएंगे। अगर आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन है तो आप वो लगाएंगे। साथ इसके अलावा आप अपना जो लेटर हेड होता है अपने बिज़नेस का वो साथ अटैच करेंगे। इसके अलावा जो है आपने टैक्स रिटर्न अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि टैक्स रिटर्न बहुत ज़रूरी है। टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं है। अगर तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट को अपने टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, या जो आपकी जॉब है या बिज़नेस है उसको आप एक्सप्लेन कर सकेंगे कि आपकी टैक्स रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग है, तो आप साथ अटैच करें। वरना टैक्स रिटर्न जो है आपका जो है केस को नेगेटिविटी की साइड पे ले जाएगा अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो टैक्स रिटर्न ज़रूरी नहीं है। वही जो सारी चीज़ें आप अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं और आपका जो इनकम सिनेरियो है वो क्या है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स तो बेसिक्स ही हैं, कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि ना यूके कोई इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ना वो आपकी जो होटल बुकिंग है वो मांगता है, ना वो फ़्लाइट रिजर्वेशन मांगता है। वो जो जिस तरह यूएसए का फॉर्म फिल करते हैं उसी तरह वो अपने फॉर्म में ही मैक्सिमम चीज़ें पूछ लेता है, और साथ जो है जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटैच करने होते हैं। इसके अलावा जो आप जितने डॉक्यूमेंट्स चाहें आप साथ अटैच कर सकते हैं, क्योंकि देखें इसका जो है आपने यूके को ये इस बात का यकीन दिलाना है कि आप एज अ विज़िटर जा रहे हैं और आप वापस आएंगे। आपके पाकिस्तान में टाइज़ हैं, यहाँ पे आपका बिज़नेस है, आपका घर बार है, आपकी गाड़ी है, आपके बच्चे हैं। मेरा बिज़नेस वेल सेटल्ड है और मेरी जॉब अच्छी है, तो मुझे सिर्फ टूरिज़म का शौक़ है, तो मैं एज अ टूरिस्ट ही जा रहा हूँ। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आप जितने लगा सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ वो आप साथ आपको लगाने चाहिए। आपका कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई एसेट है, तो उसके ज़रूर डॉक्यूमेंट्स आप साथ अटैच करें। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले कवर लेटर की बात कर लेते हैं हम कि कवर लेटर को आपने किस तरह उसको तैयार करना है। कवर लेटर जो है इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं जेरिस में जाके, जब वो स्कैन होके जाते हैं तो सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट आपका जो जाता है वो कवर लेटर है। अब जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपका सबसे पहले कवर लेटर पढ़ेगा आपकी प्रोफाइल देखने से पहले। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो आपके एक एक पेज को पहले देखें, वो पहले आपका कवर लेटर पढ़ेगा। अब कवर लेटर को आपने इंतहाई अच्छे तरीके से लिखना है, उसमें आपने पूरी डिटेल देनी है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है,
آپ کا جو ہے یہاں پہ ٹائز کیا ہیں اپنے کنٹری کے ساتھ، اور آپ کہاں پہ جا رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے جائیں گے، آپ وہاں پہ کتنا خرچ کریں گے، آپ کے پاس سیونگز کتنی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں، اگر آپ نے کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہے بینک سٹیٹمنٹ میں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ویزا آفیسر کو ڈاؤٹ ہوگا، تو وہ بھی آپ کور لیٹر میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ٹرانزیکشن ہے کہ جس کو میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. تو یہ مطلب اس ٹرانزیکشن کی جو بھی جسٹیفیکیشن ہوگی آپ اس میں اپنے کور لیٹر میں اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے بعد جو ہے کور لیٹر کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا ضروری ہے کور لیٹر ویزا حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے پورشنز بنا لینے ہیں، جس میں آپ پہلے اپنے آپ کو ایکسپلین کریں گے، پھر اپنے بزنس کو، پھر اپنی ہوم ٹائز کو، پھر اپنے آپ جو آپ کی سیونگز ہوں گی اس کو. ٹھیک ہے. تو اور جو آپ کا ٹور پلان ہوگا، آئٹنری ہوگی، اس سب چیزوں کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، تاکہ جیسے ہی کور لیٹر ویزا آفیسر پڑھے تو اس کے لیے ایک کلیئر امیج بن جائے کہ آپ ویل سیٹلڈ ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ صرف ایز اے ٹورسٹ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ضروری چیز ہے کور لیٹر کے بعد، جو مین ضروری چیز ہے وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ. اب آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور ہم بھی اکثر کیسز میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی ریجیکشن آتی ہے یو کے کی، تو اس میں جسٹ انہوں نے آپ کی ٹرانزیکشنز کو ایکسپلین کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے بینک میں یہ ٹرانزیکشن تھی اور یہ کیوں تھی، اور یہ آپ نے ایکسپلین نہیں کی. آپ کا جو جاب یا بزنس کا سینیریو تھا یہ اس سے میچ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ہم آپ کو ویزا گرانٹ نہیں کر رہے اور ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ آپ واپس نہیں آئیں گے. تو زیادہ تر ریجیکشن یہی لگتی ہے اگر آپ پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں. تو اگر تو آپ کو صرف ای میل آئی ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر لیں، تو پھر اس کا 100% ہی ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا گرانٹ ہو گیا. اور اگر آپ کو ای میل میں ایکسپلینیشن آئی ہے کہ بھئی آپ کی یہ ٹرانزیکشن نہیں ٹھیک، یا یہ سینیریو نہیں آپ کا ہمیں سمجھ آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب اوپر ہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہو گیا. اچھا، اب آپ نے ریفیوزل سے کیسے بچنا ہے، آج میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا. آپ نے اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو آپ ریفیوزل سے بچ سکتے ہیں بہت آسانی سے. آپ نے ایک مائنڈ میں بات کلیئر رکھنی ہے کہ ہم نے ویزا آفیسر کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم اپنے کنٹریز میں سیٹلڈ ہیں اور ہم صرف ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں. اب اس چیز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. اب ہمارے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیٹمنٹس رفلی چلاتے ہیں، ہمارے کوئی ٹرانزیکشنس کہیں سے آ رہی ہے، کوئی کہیں سے آ رہی ہے، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے کسی بھی طریقے سے، ہمارے وہ بزنس یا جاب کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو جو لوگ جاب ہولڈرز ہیں، سب سے پہلے میں ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے، اور سیونگ جو آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہوگا اس میں، مطلب نہ کہ کوئی آپ کا کوئی بزنس کا اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہے یا کسی شاپ کے نیم پہ اکاؤنٹ ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. پراپر آپ کا ایک پرسنل اکاؤنٹ ہو جس میں آپ کی جو جہاں بھی آپ جاب کر رہے ہیں ان سے آپ نے اپنی سیلری ٹرانسفر کروانی ہے. وایا چیک کروائیں، بینک اکاؤنٹ سے کروائیں، جس طرح بھی کروائیں، لیکن آپ کے وہ اکاؤنٹ میں آنی چاہیے. منیمم جو ہے 3 to 4 منتھس کی سیلری سلپس چاہیے ہوتی ہیں. اچھا، اس میں جاب ہولڈرس کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ جیسے ہی آپ نے فار ایگزامپل سوچا ہے کہ میں نے ویزا اپلائی کرنا ہے، آپ نے 3 to 4 منتھس اس کو سیلری سلپس کو چلانا ہے. اس سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا لینے. اب آپ کے اکاؤنٹ میں اگر پہلے پیسے اوپننگ بیلنس نہیں ہیں، اس کا بھی غلط امیج جاتا ہے کہ بھئی اس کے بعد پیسے نہیں تھے پہلے، اور یہ آہستہ آہستہ اس کی سیلری آئی ہے اور درمیان میں آپ نے کوئی ٹرانزیکشن ایسی کر دی ہے 5-10 لاکھ کی، تو وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس دن سے آپ نے اسٹیٹمنٹ نکلوانی ہے اس ڈیٹ سے پہلے سے آپ نے کوئی اس میں 10-15 لاکھ ڈلوا لینا ہے. اس کے بعد سے آپ نے سیلریز جو ہیں اس میں سٹارٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آلریڈی آ رہی ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے. پھر ٹھیک ہے، آپ نے 3 to 4 منتھس جو ہے میکسیمم اس طرح ٹرانزیکشنز کرنی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی 1 لاکھ سیلری ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے آپ کتنے آپ کے بچے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں انمیرڈ ہیں اس کے حساب سے آپ نے ایکسپینسز کرنی ہے. اگر آپ میرڈ ہیں تو 1 لاکھ سیلری ہے تو آپ اس میں سے کوئی 30,000 40,000 جو ہے نکلوا لیں اپنا ایز ایکسپینس. اس کو کبھی 10,000 نکلوا لیا، کبھی 20,000 نکلوا لیا. منتھ اینڈ پہ ان کو یہ ہوگا کہ بھئی 1 لاکھ سیلری آ رہی ہے، 40 یا 50,000 اس کا ایکسپینس اور 50,000 اس کے پاس سیونگ میں ہے، اور آپ کے پاس پہلے بھی آلریڈی پیسے پڑے ہوں گے. تو جس طرح 3 to 4 منتھس کے بعد جب آپ اینڈنگ بیلنس میں جائیں گے تو آپ کے پاس اچھا بیلنس ہوگا، وہ 15-20 لاکھ ہو جائے گا. تو اس طرح جو ہے ان کو ایک جینون سچویشن لگے گی کہ یہ بندہ جینون ہے اور اس کے پاس سیونگز بھی ہیں، تو یہ ایز اے ٹورسٹ ہی جائے گا. اچھا، تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جو لوگ بزنس ہولڈرز ہیں. اب بزنس مین جو ہیں اس کے لیے تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی ٹرانزیکشن بہت رف جاری ہوتی ہیں، اور اس کو چاہیے کہ جو بھی اس کا جو مین اکاؤنٹ ہے کم سے کم ایک تو اس کا جو بزنس ہے اس نام سے اس کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور ایک پرسنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے.
اب آپ نے جس دن سے ہی جس طرح میں نے پہلے بتایا جس دن سے آپ نے سوچا ہے کہ میں نے یو کے لیے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو آپ نے اس دن سے اپنی سیلری ڈیسائیڈ کر لینی. ٹھیک ہے, بزنس مین نے بھی اپنی سیلری ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ اپنے بزنس کے اکارڈنگ ان کو شو کروائیں گے کہ میں اپنے بزنس سے ہر منتھ اتنا پروفٹ لے رہا ہوں اور میں جو ہے اتنا میرا ایکسپینس ہے. اب فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی بزنس ہے اور آپ اپنے بزنس سے بزنس جو آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں سے 2.5 لاکھ فار ایگزامپل آپ منتھلی اس میں سے آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے 2.5 لاکھ ہر منتھ اپنے اکاؤنٹ سے لینا ہے بزنس اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے, وہ آپ وایا چیک لیں ٹرانسفر کریں, آپ کی مرضی ہے. اچھا, اب جس دن آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں اس سے پہلے آپ کے پاس جو ہے پیسے اس میں کم سے کم کوئی 10-15 لاکھ پڑا ہو. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ آپ ہر ماہ ایسے ہی کریں گے کہ آپ یکم سے لے کے 5-6 تاریخ تک آپ اس میں پیسے ٹرانسفر کریں گے 2.5 لاکھ, اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے اکارڈنگ ٹو یور فیملی کتنے پرسنٹ آپ اپنی اس میں ایکسپینسز نکالیں گے. آپ اس میں سے 60,000 نکال لیں, 70,000 نکال لیں. ٹھیک ہے, آپ نے ایک سلیکٹ کر لینا کہ میرے اتنا ایکسپینسز ہے منتھلی, تو آپ کبھی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, گروسری کر سکتے ہیں, کبھی 10,000 نکلوا لیا, کبھی 20,000 30,000. اس طرح کر کے جو ہے آپ تقریباً منیمم جو ہے آپ 3 منتھس جو ہے اس کو چلائیں گے اسٹیٹمنٹ کو, اور میکسیمم 6 منتھس آپ لگا سکتے ہیں. تو 3 منتھس کے بعد آپ 4تھ منتھ میں آپ سیلری ٹرانسفر کریں اپنا جو بزنس اکاؤنٹ سے, اور اس کو جو ہے آپ ساتھ اٹیچ کر دیں. اچھا, اب اس میں جو ہے آپ اس میں اگر اپنی بزنس اسٹیٹمنٹ لگانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. اگر تو زیادہ رف ٹرانزیکشنز ہیں, اگر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے تو پھر اس کو نہ لگائیں, پھر صرف پرسنل اسٹیٹمنٹ لگائیں. کیونکہ جو یو کے ہے اس نے صرف آپ کی پرسنل اسٹیٹمنٹ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سیونگس کتنی ہیں, آپ کا جو آپ نے بزنس بتایا ہے اس میں سے کتنے پیسے آ رہے ہیں, اور آپ کے پاس کتنے ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے فیملی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, جب آپ 3 to 4 منتھس سیلریز اس میں اپنے ڈلوا لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس بیلنس ایٹ دی اینڈ جو ہے 20-25 لاکھ ہو جائے گا. اچھا, اب آپ نے جو کافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے تو ہم اپنی جو وہاں پہ جانے کے ایکسپینسز ہیں وہ کتنے شو کروائیں گے, کیونکہ وہ فارم میں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا ارن کرتے ہیں ایئرلی, کتنا آپ کا ایکسپینس ہے, اور آپ وہاں جا کے کتنا خرچہ کریں گے یا آپ نے کتنا بجٹ سیٹ کیا ہے. تو دیکھیں, اگر تو آپ کے پاس 20 lakhs سیونگس ہیں تو آپ نے اپنا پلان جو ہے فار ایگزامپل آپ 1 ویک کا پلان دے رہے ہیں. اب اسٹارٹنگ میں آپ نے یہ بھی غلطی نہیں کرنی, جو لوگ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی کہ آپ ان کو 20-25 دن کا پلان دے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف بات جائے گی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شو کروانا ہے کہ میں صرف 1 ویک کے لیے جا رہا ہوں, میں اتنی دیر کے لیے نہیں نکل سکتا اس سے زیادہ, میری پیچھے فیملی ہے, میرا بزنس ہے, تو میں نے واپس آنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے 20 لاکھ پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے 60% سے زیادہ سیونگز رکھنی ہے. مطلب سمجھ لیں کہ آپ نے اس میں کچھ 7 to 8 لاکھ شو کروانا ہے کہ آپ 7 to 8 لاکھ جو ہے وہاں پہ ایکسپینس کر کے آئیں گے, لائک 2,000 پاؤنڈس کے آس پاس. تو اور آپ نے جو آپ کی سیلری ہے اس کے اکارڈنگلی ہی آپ نے اس میں جو ہوٹل کا لکھنا ہے یا ایکسپینسز لکھنے ہیں وہ میچ ہونے چاہیے, تاکہ ان کو لگے کہ جتنی آپ کی سیلری ہے اور جتنی آپ کے پاس سیونگس ہیں آپ اس کے اکارڈنگلی ہی وہاں پہ جا کے اس کو خرچ کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ صرف اور صرف 2 چیزوں کو, بینک اسٹیٹمنٹ اور کور لیٹر, اگر ان 2 چیزوں پہ آپ توجہ دے لینا تو آپ کا ویزا انشاءاللہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوگا. ہم ویزا آفیسر کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارا ویزا ریجیکٹ کرے, جب ہم ڈاکومنٹ نہیں پراپر اٹیچ کرتے ساتھ, ہماری اسٹیٹمنٹ رف چلی ہوتی ہے, ہم اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے, ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ٹرانزیکشنز کہاں سے آئی ہیں, تو وہ ایمبیسڈر کو یا ویزا آفیسر کو کیا لگے گا, وہ کیوں آپ کو ویزا دے گا. تو آپ نے جب اسٹیٹمنٹ بنانی ہے تو آپ نے اس میں کوئی بھی ادر تھرڈ ٹرانزیکشن نہیں کرنی, جسٹ آپ کی ہر منتھ اس میں سیلری جائے اور ہر منتھ اس میں جو بھی ایکسپینس آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ایکسپینس نکلے, اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اور اگر فار ایگزامپل کوئی ٹرانسفر کر دیتا ہے, کسی دوست کے پاس اکاؤنٹ تھا اس نے ٹرانسفر کر دیے, تو اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی چیز سیل کی ہے یا وہ اس نے ڈیٹ لیا ہوا تھا آپ سے, ادھار لیے ہوئے تھے پیسے آپ سے, وہ اس نے واپس کیے ہیں. تو اس ٹرانزیکشن کو مسٹ آپ نے کور لیٹر میں نوٹ بنا کے ایکسپلین کرنا ہے, تاکہ اگر ویزا آفیسر کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ بجائے اس کے ریجیکٹ کر کے آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ ٹرانزیکشن کیا ہے, تو آپ اس سے پہلے ہی ایکسپلین کر دیں کہ بھئی یہ چیزیں تھیں, تو یہ میری ٹرانزیکشنز تھی. ٹھیک ہے, تو یہ سارا سنیریو ہوتا ہے یو کے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے. اور آج کل تو جس طرح دسمبر ہے تو نیو ایئر کے لیے بھی کافی لوگ اپلائی کر رہے ہیں, اور آج کل ویسے بھی پاکستانیوں کے لیے کافی اچھی ریشو ہوئی ہے یو کے کی, تو آپ کو مسٹ اپلائی کرنا چاہیے. یو کے کا ویزا اپنے علاقہ زمانی چاہیے, اور صرف اس کی جو فیس ہے وہ 115 پاؤنڈ اس کی ویزا فیس ہے.
اور کوئی زیادہ اس میں خرچہ نہیں ہے. بس آپ نے یہ ڈاکومنٹس لے کے وی ایف ایس کی اپائنٹمنٹ لینی ہے, جا کے آپ نے ڈاکومنٹس سبمٹ کروانے ہیں, وہ آپ کو اسکین کریں گے ڈاکومنٹس اور آپ کے سارے ڈاکومنٹس واپس کر دیں گے. وہ اپنے پاس صرف پاسپورٹ رکھتے ہیں. تو ود ان جو اس کا آج کل پروسیس ٹائم ہے وہ 15 ڈیز ہے. 15 to 20 ڈیز کے اندر اندر ہی آپ کو اس کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے لے کے چلیں گے چیزیں, کور لیٹر کو, اپنے جو باقی ساری چیزیں ہیں, بینک اسٹیٹمنٹ کو اسپیشلی, تو آپ کا انشاءاللہ ویزا ضرور اپروو ہوگا. اور اس میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر آج سوچ رہے ہیں کہ میں نے یار یو کے کا ویزا اپلائی کرنا ہے, تو ابھی سے اسٹیٹمنٹ اس کو نیکسٹ منتھ سے بنانا اسٹارٹ کر دیں. 3-4 ماہ کے بعد آپ ویزا اس کا اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا 100% ویزا لگے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, جلد بازی نہ کریں. جلد بازی میں ہمیشہ کام خراب ہوتا ہے. آسانی سے آپ اپنی اسٹیٹمنٹ بنائیں اور اپنا جو ہے ویزا حاصل کریں. تو اس کا فرسٹ ٹائم میں آپ کو 6 منتھس کا ویزا مل جاتا ہے ملٹیپل, اس کے بعد 2 ایئرس, اور پھر آپ 10 ایئرس تک اس کا ویزا لے سکتے ہیں. اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو یو کے کا ویزا ملے. تو بہت اسٹرانگ ویزا ہے جس پہ اگر آپ مل جاتا ہے آپ کو, تو آپ کافی ملکوں میں ویزا فری بھی ٹریول کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کیوری ہے, کوئی کویشچن ہے یو کے ویزا سے ریلیٹڈ, تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. اور ٹک ٹاک پہ بھی آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ٹک ٹاک اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں نصر و جزاک اللہ. اللہ حافظ.